अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ करवा दें। आज जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी सदारत जो है वो जनाब ज़ाहिर बाजवा साहब ही करेंगे। जनरल बाजवा साहब ने फरमाई है और उसके अंदर अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ती जो सरहदी कशीदगी है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। अफ़गानिस्तान को कहा गया है कि वो अपने सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। पिछले 2 हफ़्तों में कम अज़ कम 2 ऐसी झड़पें हुई हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और इस हवाले से सख्त नोटिस लिया गया, तशवीश का इजहार किया गया है और ये उस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई है। ये कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले ISI के हेड क्वार्टर के अंदर जनाब इमरान खान साहब पहुँचे और उनको ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग जो थी वो कौमी सिक्योरिटी के अमूर के मुतल्लिक थी। और इसके अलावा भी जो है उस वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें हुई होंगी यकीनन, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जनाब मुईद यूसुफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उनकी अपने अमरीकी काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने जो बाहमी ताउन का 2001 का मुआहदा है मुशर्रफ साहब वाला, जिसके तहत पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई थी और वो ज़ख़म अभी तक नहीं भरे। अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना है कि चूँकि ये मुआहदा इनफील्ड है अभी तक, तो इसी के तहत पोस्ट 9/11 जब सितंबर 2021 के अंदर अमरीकी फ़ौज वहाँ से निकल जाएंगी तो अमेरिका जो है इसी मुआहदे के अंदर जो सहूलियात फ़राहम की गई थी उनको इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा बज़रिया हवा, यानी हवाई ज़रिए से। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, दोहराने की जो है वो जिसारत करने के बजाय मेरा ख़्याल होगा मेहमानों की तरफ जाया जाए। लेकिन अगला मौजू जो होगा हमारा वो दूसरे मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। जो है ज़ाहिर है एक तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मौजू है और दूसरा मौजू भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेहमानों के तारुफ़ की तरफ चलते हैं और मेहमानों की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलें शहबाज शरीफ साहब ने शाइया दिया है जी। कल अपोजिशन लीडर हैं वो कौमी असम्बली में, तो उन्होंने तमाम अपोजिशन के एजाज़ में शाइया दिया है और वहाँ पे कुछ गपशप हुई हैं। जो अंदर से बात निकली है वो यही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी या दूसरी ANP वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं और इसलिए PDM की बहाली की जो भी कोई उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई है। बल्कि पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ से तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान को PDM की सरबराही से हटाया जाए। तो ये है जी 2 अहम आज के मौज़ूआत। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब नईम मसूद साहब, कॉलमिस्ट हैं अब जंग के अंदर और हमारे प्रोग्राम में बाकायदगी से तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब आपका। और उनसे आगे तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर राव मंजर हयात साहब। राव साहब एक्सप्रेस के अंदर कॉलम लिखते हैं और बड़ी मतीन और संजीदा राय देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी तशरीफ़ लाने का राव साहब। और इस्लामाबाद से हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। सर आज कोर कमांडर की मीटिंग थी, बज़ाहिर तो प्रेस रिलीज़ ही जारी हुई है जिसको मैं पूरी तरह पढ़ नहीं पाया प्रोग्राम के इंट्रो में, ज़्यादा प्रोग्राम करने से पहले तो पढ़ी थी। लेकिन क्या ख़बरें हैं आपके पास इसके हवाले से, किन किन अमूर का जायज़ा लिया गया है भट्टी साहब? देखिए इस कॉन्फ्रेंस का जो 244वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे अहम एजेंडा डोमेस्टिक और रीजनल सिक्योरिटी का था, रिजवान रईस साहब। और उसमें जो ऑन गोइंग सिचुएशन है अफगान बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से जो 1-2 दफ़ा अटैक्स हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, इस सारी सूरत का जायज़ा लिया गया, बॉर्डर मैनेजमेंट का जायज़ा लिया गया, LOC का जायज़ा लिया गया और इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया कि जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी और बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आने वाले दिनों में उनसे निपटने के लिए फौज जो है वो पूरी तरह तैयार है और उसकी सलाहियत रखती है उनसे निपटने की। और इस पर शुरका ने, चीफ आर्मी स्टाफ ने इत्मीनान का इजहार किया
اس کے علاوہ کچھ اور ایجنڈے کے اوپر ایشوز تھے، جیسا کہ افغانستان بلوچستان کے اندر جو بارڈر فینسنگ جاری ہے، پھر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو فیڈرل پہلے فیڈرل کنٹرولڈ ایریا تھے، اب وہ کے پی کے کا حصہ ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی۔ پھر جو ایلیمنٹس پاکستان کے اندر آ رہے ہیں دوسری طرف سے اور مختلف جگہوں پہ کاروائیاں کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لیا گیا۔ انٹرنل سیکیورٹی کو جتنے تھریٹس اس وقت درپیش ہیں ان کا ایٹ لینتھ جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، اور اس کے اوپر جو جوابی تیاری ہے اس کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس تھی، کیونکہ پچھلے 2 دن سے جو ایکٹیویٹی جاری ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، پچھلے 48 گھنٹے سے آپ کہہ لیں یا 24 گھنٹے سے کہہ لیں، کہ کل آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ ہوئی، سروسز چیف اس میں موجود تھے، اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بھی انٹرنل سیکیورٹی اور کچھ دیگر معاملات تھے جو کہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ہیں اسٹریٹجک لیول کے۔ پھر اس کے بعد کل چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے۔ رات کو فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، اعلامیہ جو فضائی حدود کے حوالے سے جو امریکہ کی طرف سے ایک کنٹروورسی آئی ہے سامنے، اس کے اوپر ان کی پوری بات اگلے 12 گھنٹے کے اندر یہ کانفرنس جو ہے وہ ہیلڈ ہوئی ہے۔ روٹین کے اندر جو کانفرنس ہے وہ شیڈول ہوتی ہے فرسٹ ویک کے اندر نئے منتھ کے، لیکن کسی بھی ایمرجنگ صورتحال کے اندر جو ہے وہ کانفرنس کسی وقت بھی بلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس کور کمانڈر کانفرنس کی، جس میں یہ کنڈکٹ کی گئی آرمی چیف جنرل باجوہ کی صدارت میں، اور اس کا جو سرکاری اعلامیہ ہے اس میں بھی آلموسٹ انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ افغانستان بارڈر سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی اور جیو اسٹریٹجک جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ زیر غور رہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، باقی باتیں تو آپ نے ڈسکس کر دی۔ محیط یوسف کی جو اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جنیوا کے اندر، اور اس کی جو ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے، جوائنٹ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے امریکنز کی طرف سے، وہ بھی آپ اسی ڈیولپمنٹس کا حصہ سمجھتے ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہیں؟ امریکیوں نے ایک اور بھی پریس ریلیز آسٹن کے حوالے سے جاری کی، جنرل آسٹن کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے حوالے سے میٹنگ کا بھی جو ہے وہ پہلے سے جاری ہو چکی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے جو کنٹروورسی چھڑی ہے امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کا ان کے پاس استحقاق ہے، یہ خبریں جو ہے وہ آئی، اس کے بعد سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ وہ کہ فارن آفس کی طرف سے کل کی اسٹیٹمنٹ کا سیکنڈ پیرا جو ہے 2001 کے ایک ایگریمنٹ کی طرف ہینڈ کرتا ہے۔ وہ 2001 کا ایگریمنٹ ابھی تک منظر عام پر تو نہیں ہے رضوان رئی صاحب، بلیک اینڈ وائٹ میں اس کی کوئی کاپی اویلیبل نہیں ہے کہ اس کا ڈیوریشن تھا نہیں تھا، کتنا تھا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں، اور اب اس ساری کنٹروورسی کے اندر ضروری ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اب عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے اگر کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہے تو۔ اور ویسے اگر آپ مجھ سے تبصرہ چاہتے ہیں ذاتی طور پہ، تو جس وقت امریکہ نے ہمیں جو نان نیٹو الائی کی فہرست سے نکال دیا اور ہماری انہوں نے بند کر دی تھی امداد، اگر آپ کو یاد ہو، جو اس جنگ کے حوالے سے ہمیں معاونت فراہم کر رہے تھے، جو ہمارے لاسز تھے ان کے اگینسٹ، ڈیمیجز کے اگینسٹ، وہ بھی بند کر دی تھی۔ تو اس کے بعد اس طرح کے ایگریمنٹ جس کا ذکر آ رہا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو زیر بحث میرا خیال ہے آئیں گی، آ رہی ہیں اور آنی چاہیے بھی، اور اس کے اوپر پاکستان کا واضح موقف بھی قوم کے سامنے پاکستانی حکام کا وہ آنا ضروری ہے، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ پاکستان نے آلموسٹ 20 سال تک جو ہے وہ ایک لڑائی لڑی ہے، نقصان اٹھائے ہیں، جانی مالی، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے بہت زیادہ، سویلین فورسز کے لوگ، پولیس کے لوگ۔
تو اس سارے کے بعد پھر ہم نے ایک موقع کے اوپر اس کو ڈسون بھی کیا. ہم نے کہا یہ جو جنگ تھی ہماری جنگ تھی نہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اب ان سارے جو سٹانسز کا جو ہمارے رہے ہیں میڈیا کے اوپر, اس کے حوالے سے ایک واضح پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی, پرائم منسٹر کو اس قوم کو اعتماد نہیں لینا چاہیے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اپنا راؤ صاحب, کل ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی کو اڈے نہیں دے رہا, اور آج جو ہے وہ ایک جوائنٹ پریس ریلیز سامنے آ گئی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے حوالے سے کہ جناب ہم آپ سے اڈے مانگ تو نہیں رہے, ہم تو ویسے ہی استعمال کریں گے جیسے 9/11 کے فوراً بعد مشرف صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا, اور اس ایگریمنٹ کا وہ حوالہ بھی دیا انہوں نے اس پریس ریلیز کے اندر, تو اس کے تحت استعمال کریں گے. سر ہم کدھر بڑھ رہے ہیں, کس سمت میں بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یا ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دنیا میں سٹیٹس جو ہے وہ ساورن سٹیٹ کا ہے یا سیمی ساورن سٹیٹ کا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ساورن سٹیٹ, جی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, لیکن جو ہمارے معاشی حالات ہیں, جو ہمارے انٹرنل انسٹیبلٹی ہے, اور جتنی ہمیں لوگوں کی پاورفل کنٹریز کی مدد چاہیے, تو وہ اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی اب ہم سیمی ساورن اسٹیٹ پہ چلے گئے ہیں. بنانا ریپبلک کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے لوگ چڑ جاتے ہیں, لیکن ہم تقریباً اسی اسٹیج پہ جا چکے ہیں. ہمارا کوئی فیصلہ جو ہے اڈے دینے کا نہ دینے کا, فضائی حدود کو ان کو ہینڈ اوور کرنے کا نہ ہینڈ اوور کرنے کا, ہم اس پوزیشن میں اب رہے ہی نہیں ہیں کہ ہم انکار کر سکیں. عوام کو دل لبھانے کے لیے مختلف سیاستدان سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ برسر عام ڈسکس نہیں کی جاتی. ہنری کیسنجر نے آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے, بہت زیرک آدمی تھا, اور مطلب ایک جیو اور اس کے ساتھ ساتھ فارن منسٹر, اس نے بتایا تھا, کہا تھا کہ ڈرمز جو ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے وہ بجنے شروع ہو گئے ہیں, اور وار تھیٹر جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور ہمارا علاقہ ہوگا. رضی صاحب, کمال بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم جاہل اور وہ کہتے تھے کہ جنہیں ہم نے بنایا UAE اور باقی ممالک سعودی عربیہ, انہوں نے انتہائی ذہانت سے اپنے ملکوں کو وار تھیٹر نہیں بننے دیا. انہوں نے جو مرضی آپ کہہ لیں ان کے حکمرانوں کے خلاف, انہوں نے اپنے آپ کو جنگ سے علیحدہ کر لیا. اب یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان کے اندر آ چکی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسیٹ کے وہ جنگ اپنے ملک میں لے کے آئے ہیں؟ نہیں, ہم شوق سے, ہمارے اندر جذبہ, ایک مطلب ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ ہے لوگوں کا جو آج تک یہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے اپنے فلاں مسلمان بھائی کو آزاد کروانے کے لیے. جیسے ابھی فلسطین کی بات ہو رہی تھی, اس پہ بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹس تھے مختلف لوگوں کے. میں اس ایموشنل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, میں ریئلسٹک عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں شوق بھی ہے. نہیں, کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی وہاں پہ سیز فائر ہوا ہے, یا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فلسطینی جیت گئے ہیں, تو یہ ہماری وجہ سے جیتے ہیں. میں جی اس پہ کیا کمنٹ کروں گا, ناراض ہو جائیں گے بہت زیادہ لوگ. بنیادی طور پہ امریکنز کا انیشیٹو ہے جو بروکر کیا ہے ایجپٹ نے, اور انہوں نے ان کی درمیان میں صلح کروائی ہے. لیکن رضی صاحب, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض ایک آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑا کلوزلی ریڈ کیا ہے حماس کو اور اس کی اسرائیلی پار کو. کوئی کمپیریزن نہیں ہے, مطلب کوئی. لیکن سر میرا ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا. اسرائیل نے سر کمال بمبارمنٹ کی, ظلم کیا, ہزار بیچارے بچے شہید کیے, سینکڑوں بندے مار دیے. حماس کے کسی بندے کو سر ایک چھرا نہیں لگا. سر کیوں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ حماس بالکل سیف ہے, سٹیزن مارے گئے ہیں, اس کا کوئی جواب جو ہے نہیں دیتا. شاید دل میں سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, لیکن اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. کمنگ بیک ٹو پاکستان, ہمیں سر سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر واقعی اتنی استطاعت رکھتے ہیں پولیٹیکل, اکنامک, ملیٹریلی,
کہ ہم پوری دنیا میں اپنا ایجنڈا نافذ کر سکیں اور اپنے حساب سے دنیا کو مولڈ کر سکیں؟ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم تسلیم کرنے کے لیے سرکاری لیول پہ تیار نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑ دیجئے آپ. مختلف انسٹیٹیوٹس جو ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ کے، میں امریکہ کی بات کروں گا، یو کے کے، وہاں ہمیں ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے ریسنٹلی، اور وہ اسٹیٹ جو کہ انڈر تھریٹ ہے، مسائل کے بوجھ کی وجہ سے اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی. سر آپ یقین کیجئے کوئی سالڈ ڈسکشن اس پہ نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے دشمن تھنک ٹینکس ہیں لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے. میں ایک آپ کو ایکڈیمک گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا. وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ جو ہے، بروکنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے، انہوں نے پاکستان کے متعلق کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہماری استطاعت، جنگی استطاعت کیا ہے، ہماری معاشی استطاعت کیا ہے. لیکن نہیں سر، ہم نے نہیں ماننی سر بات ان کی. ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے ہمارے ملک کے اندر مزید مسائل پیدا ہوں. اور سر اب یہ میں بھٹی صاحب کی بات سن رہا تھا اور آپ کے انتہائی متین کویسچنز تھے. آپ نے 3 باتیں کی: انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل تھریٹس، اور اس طرح کی جو ہماری مسائل ہیں. سر یہ صرف ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ یہ ساؤتھ کوریا میں کیوں نہیں ہے سر اس طرح کے مسائل؟ جاپان میں کیوں نہیں ہے سر اس طرح کے مسائل؟ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم 8 سے 10 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے. یہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ہے مسائل سر؟ یہ ویسٹرن یورپ کے اندر کیوں نہیں ہے مسائل؟ یعنی ڈر خوف کے ساتھ ساتھ ہمیں ایگزسٹنس تھریٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے موجود ہے. اور اب ہم ایک وار تھیٹر میں جا چکے ہیں جس میں سے واپسی رضی صاحب ممکن نہیں ہے. امریکنز، ہینری کسنجر کو میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں، اس نے ایک جگہ کہا تھا کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ بہت خطرناک ہے، لیکن امریکہ کی دوستی اس سے بھی خطرناک ہے. ہماری فضائی حدود کو استعمال کرنا ان کے لیے اگر سود مند ہے تو انہیں ہماری کیا اجازت کی اب ضرورت رہ گئی ہے. اور جہاں تک 9/11 کے بعد کی تعلق ہے، میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے انہیں نہ صرف ایئر سپیس دی تھی، ہم نے ان کو اپنے ہوائی اڈے دیے تھے، گراؤنڈ ایکسیس بھی دی تھی. جی ہمارے پاس کوئٹہ کا جو سویلین ایئرپورٹ ہے اور سمگلی ایئر بیس جو ہے وہ ہماری استعمال ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی ایئر بیس بھی بلوچستان کی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اب آپ جب بات کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے، اور دل کٹتا ہے جب ایک بچہ شہید ہوتا ہے ہمارا 18-20 سال کا، اور اس کی تصویر آتی ہے، یقین کریں کہ بندہ جو ہے وہ ایک دم نمب ہو جاتا ہے. لیکن سر سوچئے تو صحیح کہ یہ وار آن ٹیرر ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ 20 سال تو ہو چکے ہیں سر، 15 سال ہو چکے ہیں، کوئی اس کی بتائے گا. آخر سر ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ کے ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے سسٹمز کے جو ہیڈ ہیں ان کے ہیڈز کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو انوکولیٹ پیس ان پاکستان. یہ پاسبلی اب نہیں رہا کہ پاکستان دنیا کا کوئی طاقتور ملک بن سکتا ہے، کیونکہ کوئی انہیرنٹ ہمارے پاس اب ایسی پازیٹیو چیز نہیں ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ 10 سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ کمال توپ چیز بن جائے گا. لیکن سر مجھے وہ معذرت کے ساتھ رضی صاحب، مجھے وہ لیڈرشپ بھی اب نظر نہیں آتی کسی بھی صورت میں. میں بالکل ایویڈنس بیس بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ افغانستان کے جو تعلق ہیں، کیا افغانستان کے اندر نفرت کو گیج کیا ہے کبھی پاکستانی عوام نے کہ وہاں ہمارے خلاف کتنی نفرت ہے؟ اب مزید بڑھے گی. اور کیوں ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیے. اس سوال کا جواب آخر ہونا چاہیے نا جی. ہمارے کئی دوست بہت دل کھول کے بات کرتے ہیں، سینہ تان کے بات کرتے ہیں کہ بس امریکن گئے اس کے بعد طالبان کی گورنمنٹ ہے. نہیں سر، ایسے نہیں ہوگا. امریکنز جو انتظام کر کے جا رہے ہیں پرائیویٹ کانٹریکٹرز کا، جس طرح ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں، وہ افغانستان کو پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے حوالے کر کے جائیں گے. اور ہمیں وہ تھرو افغانستان، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ انسٹیبل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ وار اور ٹیرر کیوں نہیں ختم ہو رہی، اس کا تو مجھے نہیں پتا،
لیکن پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہو رہا، اور پولیو اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ اس کے لیے تقریباً کوئی $300 ملین جو ہے وہ سنا ہے کہ بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن پاکستان کو ہر سال دیتی ہے، اور پاکستان کے جو وہ حکام جو کہ ڈیپوٹیشن پہ پولیو پروگرام میں جاتے ہیں وہ اتنی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پولیو ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کے وہ سارے جو کھانچے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں پتہ نہیں اس مثال میں سے آپ وار آن ٹیرر والا بھی کوئی جواب ڈھونڈ لیں۔ آپ اصل میں بہت ذہین آدمی ہیں، میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، اپنے نعیم مسعود صاحب جیسے دوست نے کہا پولیو کیسے ختم ہو، ہم واحد ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو ہے، تو میں نے کہا کہ وہ بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن سے وہ سالانہ ملنے والے ڈالر بند کروا دیجئے، پاکستان میں سے پولیو ختم ہو جائے گا۔ تو خیر سر، یہ عمران خان صاحب جو ہیں، یہ تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تو وزیرستان پہنچ گئے تھے ڈرون رکوانے کے لیے، اور جو ہے انہوں نے تو وہاں پہ جا کے تو کہا تھا سپلائی لائنز بند کریں افغانستان کو جو امریکنز کی جا رہی ہیں، اور اب ان کے دور کے اندر پھر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ہم جو زمینی اور ہوائی سپورٹ فراہم کرنے جا رہے ہیں 9/11 کے بعد، یعنی کہ 11 سپٹمبر 2021 کے بعد جب امریکن گراؤنڈ ٹروپس وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، بری افواج وہاں پہ نہیں رہیں گی، تو ہم سہولت کاری کریں گے امریکنز کی تاکہ وہ افغانستان میں حملہ کر سکیں۔ سر، یہ میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اقتدار میں، دور اقتدار میں، یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ رضی، بات صرف عمران خان کی نہیں ہے، آپ 80s سے چلیں، آپ جس خطے میں، جس سٹیٹ میں رہتے ہیں، اس کا نظریاتی بھی اور جغرافیائی قد کاٹ اتنا اونچا ہے کہ 80s کے بعد ہمیں اس قد کاٹ کا لیڈر ملا ہی نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اچھا، اب آپ ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کی بھی نہیں بات کر رہا، کوئی نہیں ملا ہمیں، بھٹو کے بعد ہمیں لیڈر ملا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، اب اگر آپ ٹریڈنگ، آپ نے بھٹو صاحب کا نام نہیں لیا تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اب یونیورسل ٹروتھ ہو گئی ہے نا، یہ بھٹو مخالفین یا بھٹو کے لور سبھی، عرض صرف اتنی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا، سبھی حکومتوں نے جو 80s کے بعد آئیں، 85 کی غیر جماعتی ہو، 88 بے نظیر کی ہو، 90 نواز شریف کی وغیرہ وغیرہ، جی ٹھیک ہے، سب نے کہا کہ وی ہیو ٹو ڈو ٹریڈ۔ ویسے غصہ نہ کیجیے گا، یہ افغانستان والا پنگا بھٹو صاحب نہیں لیا تھا، گلبدین کو اور وہ سب کو لا کے پاکستان، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ادھر ہی بات آنی تھی۔ اچھا، ہوا کیا کہ جب ہمارا قد کاٹ اتنا نہیں ہوتا جتنی بڑی بات کر لیتے، جس طرح ریسنٹلی آپ کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بھی بڑی غضبناک جو ہے تقریر کی، لیکن بیک اپ پہ کچھ نہیں تھا، تالیاں بجانے والے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، بیک اپ میں کچھ نہیں تھا۔ رضی، میری بات ایک ذہن میں سنیں، رو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں ہیں، ہم فلاں لینڈ کیوں نہیں ہیں۔ بھائی، ہم انڈیا کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ملک لگتا ہے، ہم چائنا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم رشیا کے پڑوسی ہیں، اور افغانستان ہمارے ساتھ ہے جہاں بہت ساری راہ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس میں گھسیٹ لیا گیا، یار ہم جوہری توانائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ پھر ہماری جو عسکری قوت ہے وہ بھی نامی گرامی عسکری قوت ہے، ورلڈ لیول پہ ہم کسی رینکنگ میں بھی آتے ہیں، نہیں آتی تو ہماری عدلیہ یا باقی چیزیں نہیں آتی، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے یا ہماری کسی لیڈرشپ نے کہیں ٹرانسپیرنسی سے کام لیا؟ ایک چیز آپ کے یہاں ٹرانسپیرنٹ تھی، اس کو بھی آپ نے گدلا کر لیا، ڈیٹس آئین، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ آپ نے ہر چیز کو اس قدر کنفیوز کر دیا۔ اب آپ کے پاس سی پیک ہو، آپ کی رشیا سے صلح امریکہ نہ چاہتا ہو، آپ کی انڈیا سے ٹریڈ یا صلح بھی امریکہ نہ چاہتا ہو، آپ کی افغانستان سے دوستی بھی امریکہ نہ چاہتا ہو، اور وہاں راہ کے لوگ آپ کے لوگوں کو ماریں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جب جنگ اپنے شباب پہ تھی تو آپ کا جب کوئی پاکستانی وہاں جاتا تھا، کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کام کرتی تھی، تو اس کو اتنا چیک کیا جاتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے، اور انڈین کو پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اچھا، اب جب حالات اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، ہماری حکومت کو کہا جاتا ہے ارے ہمارے پاس یہ آپ کیا کہہ لیں کہ ایک قوت ہے
میں اسے معاہدہ نہیں کہتا, میں اسے ایگریمنٹ نہیں کہتا. ہمارے پاس طاقت ہے, لہٰذا ہم آپ کی گراؤنڈ بھی استعمال کریں گے, نام مشرف کا لیں یا نہ لیں. ہم آپ کا جو ہے وہ ہوائی ایریا بھی استعمال کریں گے. تو پھر وہ جا کہاں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے پچھلے دنوں حکمت یار کو بھی بلایا تھا, کیا کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں جس طرح آپ پولیو پہ پیسے کماتے ہیں نا, آپ کس چیز پہ نہیں کماتے میرے بھائی, جمہوریت پہ بھی آپ پیسے کماتے ہیں. تو میرا نہیں خیال, میرے ملک کی صلاحیتیں, میرے ملک کے بارڈر, میرے ملک کی زرخیزیاں سب اتنی ہیں, اور صاحب درست کہتے ہیں زمینی حقائق کے مطابق, لیکن تاریخی حقائق کو آپ لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوہری توانائی والا ملک ہے, اگر وہ چاہے تو اقوام متحدہ کے آگے, وہ ورلڈ بینک کے بھی آگے کہہ سکتے ہیں بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم آپ کے قرضے, ہم کسی IMF کو نہیں مانتے, کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. رہی بات عربک کنٹریز کی, عربوں کی, تو ان کے ساتھ یہ بارڈر نہیں ہے جو میرے ملک کے ساتھ یہ بارڈر ہے. آپ رضی یہ سوچ رہے ہوں گے میں ٹاپک کو کس طرف لے گیا؟ ان کے ساتھ انڈیا کا بھی بارڈرز ہیں, اسرائیل کہیں گے نا آپ, تو میرے بھائی وہ اسرائیل کو کما کے دے دیتے ہیں نا, وہ بتا دے دیتے ہیں نا. اچھا آپ بتا لیتے ہیں, آپ بتا لیتے ہیں کس طرح بروکر کے طور پہ, تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ مجھے بتائیں, بازار لیا جاتا ہے ایسے تو نہ کریں. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے بھی جو پیسے جو بریف کیس افغان وار پہ آتے تھے, کبھی کسی نے اس کا حساب دیا؟ جب وہ آتے تھے کہاں, امریکہ سے نہیں آتے تھے. تو آپ کو لوگ سمجھے کیا, لہٰذا اب آپ کو ایک دوبی پٹکا دینا ہوگا, حسابی کتابی باتوں سے نہیں آپ چل سکتے. وہ رو صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نظر نہیں آتی. عمران خان کو لایا اسی لیے گیا تھا, نیب کا محکمہ چلانے کے لیے, خدا کا واسطہ نہیں لایا گیا تھا, نہ اس ایگریمنٹ کے تحت لایا گیا تھا کہ ناکام ترین شاہ محمود قریشی کو آپ مسلسل وزیر خارجہ بنائے رکھیں گے. اس لیے نہیں لایا گیا تھا, نہ اس لیے لایا گیا تھا کہ ایک ورلڈ بینک سے جان چھڑائیں تو شوکت ترین کو لائیں, اس لیے نہیں لایا گیا تھا. آپ اگر امریکہ کی کالونی بننا چاہ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے, ورنہ نہ افغانستان کی وجہ سے بن سکتے ہیں, نہ سی پیک کی وجہ سے بنتے ہیں, لیکن اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہوں. آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب اتنی دیر امریکہ بیٹھے رہے ہیں, انہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ نے میٹنگ نہیں دی, اور وہ کہتے ہیں میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے آیا ہوں امریکہ. مجھے بتائیں, جب پچھلا ہم نے پروگرام کیا, سعودیین ایک مولوی کا فون سن لیتے ہیں اور ایک ساتھ کالیں آپ کے وزیر خارجہ کی نہیں سنتے, تو اس قوم کو, اس اسٹیٹ کو, اس گورنمنٹ میں سب کو کہتا ہوں 80s کے بعد, لیکن اس سرکار نے تو لٹا دیا. رضی چلیے آپ, اچھا ایک میری آخری بات, مجھے آپ جلدی روکتے, مجھے پتہ ہے آپ نے وقفے پہ جانا ہے, اس جملے کے بعد چلے جائیے گا. آپ جس دن اداروں سے حساب لے سکیں گے نا, ان سے ٹرانسپیرنسی کی بات کر سکیں گے, اس دن آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ابھی آپ چاہتے نہیں ہیں, ابھی آپ کو پولیو والی بیماری ہے. اس وقت پاکستان کی مبلغ جو ڈپلومیسی ہے وہ اس ایک پوائنٹ کے گرد گھوم رہی ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم کا فون سن لیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل سین کے اوپر جو ہے وہ جو مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اس میں کل اس باسی کڑی میں پھر ابال لانے کی کوشش کی گئی, اور کل اسلام آباد میں ایک عشائیہ دیا. لیڈر آف اپوزیشن نے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو, اس میں پیپلز پارٹی بھی تشریف لائی اور ANP بھی آئی اور باقی لوگ بھی آئے, JUP کے وہ تمام پارٹیاں اور ان کے وہ افراد جو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کرتے ہیں, ان کی نمائندگی تھی وہاں پہ. اپنا آصف علی زرداری صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر. تو اس میٹنگ کا احوال جو ہے وہ بھٹی صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے, وہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے. تو اسلام آباد کی بیشتر باتیں جو ہیں وہ تو پنڈی میں ریکارڈ ہوتی ہیں. تو بھٹی صاحب کیسا رہا وہاں کی میٹنگ کا احوال, ذرا رہنمائی کیجیے گا ہماری. دیکھیں افواہیں تو کافی پھیلائی گئی تھی رضوان بھائی صاحب کہ پیپلز پارٹی آئے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو ایک موجودہ صورتحال میں یہ جو شہباز شریف صاحب کا
ہیلو جی، چلیں دوبارہ آتے ہیں بھٹی صاحب آپ کی طرف. نئی مسعود صاحب، اپوزیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ ہلکا سا ہل جل کرتی ہے پھر آرام سے لیٹ جاتی ہے. جی میری بات آپ آف دا ریکارڈ تو مانتے ہیں لیکن ان کیمروں کے سامنے مانتے نہیں ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں نا، حکومتی پارٹی تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے نا، جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں جس میں PMLN ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور آپ کی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے جیسے یہ تینوں بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں. شک پڑتا ہے، ابھی یقین نہیں ہوا. جس دن یقین ہوا میں یقیناً کہہ دوں گا. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے جس دن اس PDM کی خشت اول رکھی گئی تھی وہ APC بلوائی تھی بلاول نے یا آصف علی زرداری نے، اس میں رکھی گئی تھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، آج مجھے ریفرنس دینے پڑتے ہیں آپ کے پروگرام کے، اور جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں اس پہ، میں نے 3-4 ہفتے قبل آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑی غلطی جو PMLN اور پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے وہ محترم مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دینے کی ہوئی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان یا تو سب کے ساتھ چلتے ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں چلتے. جب سب کے ساتھ چلتے ہیں اس وقت سب سے سمیٹنا ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ نہیں چلتے انہیں کہیں سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ ساری عمر سے جو مشرف کے ساتھ بھی چلا، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا، نواز شریف کے ساتھ چلا، ہر ایک کے ساتھ چلا جہاں ان سے کچھ ملا، تو وہ PDM کے ساتھ بھی اس وقت تک چل سکتا ہے جب تک اس کو لوگوں کی ضرورت ہے. یہ پھر کاہے کی بڑی پارٹیاں ہیں، کاہے کی حکومتی پارٹیاں. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فیئر سارا کچھ ہو تو آج بھی PMLN پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور حکومتی پارٹی ہو. آپ ایک دن اس کو فیئر جو ہے وہ گراؤنڈ دیں. اس وقت وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے نا پنجاب کی، لیول دیں، ایوان کی بات کی جائے وہ آپ ان کو ذرا ہموار شاہراہ فراہم کریں. آج PMLN چھا جائے گی، لیکن سیاسی طور پہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے. اگر وہ PMLN ہے اور جمہوری قوتوں کے ساتھ چلنے والی اور جمہوریت نواز سب سے بڑی پارٹی، چلے وہ خود ہی اپنے آپ وہ پیپلز پارٹی ہے، جب یہ ہیں تو اس سے APC جس میں ناراض ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان کہ میری واری تے تسی مائک ہی بند کرتا ہے، اس کو کیا مائک کی بندش کی جو غلطی ہوئی تھی اس وجہ سے سربراہی دے دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ عشائیہ دینا، جو عشائیے کا اہتمام ہونا، یہ بہت اچھا تھا. اس میں ساری اب دو طرح لینا، ایک سٹریٹ پاور اور ایک پارلیمانی پاور، تو ساری پارٹیاں آئی تھیں. جب تک PDM میں پیپلز پارٹی اور ANP جیسی اکیڈیمک پارٹی نہیں آتی اور PMLN کے ساتھ نہیں بیٹھتی، بے شک انہیں جو ہے نا بلائے طاق رکھنا پڑے مولانا فضل الرحمان کو، تب تک جمہوریت کو، اس تحریک کو تقویت رضی مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گئے. آپ اگر بزور ڈنڈا لانا چاہتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں میاں نواز شریف بھی ڈنڈے کے زور پہ یہ حکومت نہیں گرانا چاہتے اور پیپلز پارٹی بھی نہیں گرانا چاہتی. تو اگر ڈنڈے کا زور نہیں چاہیے تو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی ضرورت کیا ہے؟ بھٹی صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیجئے گا. ممتاز بھٹی صاحب. پروفیسر صاحب تو حیران ہاں، کدی یہ کہنا میں ٹائم نہیں پورا ملیا، کدی الٹیاں سیدھیاں کہانیاں سنان لگ پے نے نواز شریف کی پارٹی اکیڈمک اور فلانی. وہ یار جانتے ہو 2.5 بندے تو باہر نکلتے نہیں سن. رضوان صاحب جو اب میں نے اکیڈمک کہی ہے آپ نے بھائی وہ سنی نہیں ہے. وہ گل سن پروفیسر سن یار ہونا، وہ لگیا رہا پٹتا رہا، باہر کو مظاہرہ کرا رہے ہو، وہ 2.5 بندے نہیں باہر نکلے. رضوان رضی صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ صحافی ہیں، کیا انہوں نے باہر اس کی پارٹی نے پروٹیسٹ کیا جب وہ اندر بند تھا؟ اگر کیا ہے تو بتا دیں. نہیں کر سکی نا، اس میں کیا دو رائے ہیں. آصف علی زرداری کا نام نشان نہیں ہے پنجاب. یہ فضل الرحمان تھا جو وہاں سے 70-80 ہزار بندہ لے کے اسلام آباد آ گیا، راستے میں یہ جگہ کر گیا ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دونوں پارٹیاں. ہمیں بڑا لاجسٹک جو ہے نا آرگومنٹ کے بغیر اور سالڈ آرگومنٹ کے بغیر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ فضل الرحمان تھا جس نے تنہا 70-80 ہزار بندہ لا کر اسلام آباد میں بٹھا دیا تھا اور سب کو وقتہ پڑا ہوا تھا. تو پھر میرا بھائی یہ بیک پارٹی زیادہ بندے لے آتی ہے، انہیں حکومت دے دیں.
دیکھیں بندوں کا اثر ہوتا ہے. بٹی میری بات سن لیجئے گا, میری بات نہیں, میں سنتا ہوں ان کی بات, پلیز میری بھی بات سن لیں. اگر پریشر نہ ہوتا پی ایم ایل این کا یا کسی پیپلز پارٹی کا تو تشتری میں بٹھا کے میاں نواز شریف کو لندن نہ بھجوایا جاتا. جی ٹھیک ہے, بٹی صاحب آپ بات پوری کیجیے گا. اسٹریٹ پاور کی بات کرتے ہیں اور منتیں کر کے ڈیل کر کے گیا بھائی جان, سن لو پھر, ٹھیک ہے نا, کیا بات کرتے ہیں آپ. دیکھیں حقائق نہ مسخ کیا کریں پروفیسر صاحب, بٹی صاحب اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کریں. ڈیل پاورفل سے ہوتی ہے, کبھی کمزور سے کسی کو ڈیل کرتے دیکھا. چلے اور بھائی جان مستقبل انہوں نے وہی ضرورت سی کہ کدی مورا کم آ جائے گا, پرانا انہوں کا مورا سی, انہوں نے تو سروائیو کرو آگے باہر پہ جو آج تک کی گل کر رہے ہو. چلو بٹی صاحب تو سیدھے ہی ہو گئے ہو یار. نہیں بٹی صاحب ویلکم, یہی میں کہتا ہوں تینوں مورے کی جیب میں ہے. میں ایک عرض کروں آخری 5 منٹ رہ گئے راؤ صاحب کی بات. سر میں ایک عرض کروں گا سر, یہ ایک متھ, میں بڑی معذرت سے ان سے پروفیسر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا. ہمارے اندر سر کوئی پولیٹیشین ہے ہی نہیں اس وقت. یہ سارے کے سارے مختلف اداروں کے نامینیٹڈ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اوپر آ گئے ہیں. اور جیسے ہی آپ جمہوریت کے اندر ایک بندے کو باہر کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت پسند بن جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں فیکٹس کی بنیاد پہ, اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا رویہ اس وقت سندھ کے ساتھ انتہائی امیچیور ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ, میں تو کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے ساتھ نہیں, وہ بہت اس وقت غلطیاں کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں, ان رائٹنگ کر رہے ہیں. یہ سرکاری ملازم ہے کوئی کہ جی ای این ڈی رولز کے تحت آپ بلاول کے خلاف پروسیڈ کریں گے. انہوں نے ٹھیک پھاڑا ہے بالکل. اور یہ میں آپ کو رضی صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں. میری عرض سن لیجیے سر, میری عرض سن لیجیے پلیز. بنیادی طور پہ سر شہباز شریف صاحب, ان کے ساتھ دوسری پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی, اور عمران خان, یہ تمام ریاستی اداروں کی پیداوار ہیں. اور یہ اسی طرح لڑتے ورتے رہیں گے, چھوٹی موٹی باکسنگ ہوتی رہے گی, ادارے کھیلتے کھلاتے رہیں گے. لیکن سر ایک میری بات سن لیجیے, پنجاب بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے اندر کی پولیٹیشنز میں ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کو چھوٹے صوبوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ معافی مانگیں ہم سے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہ پیپلز پارٹی ہم سے معافی مانگے؟ یہ تو آپ پوری فیڈریشن کو تھریٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو خدارہ پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں اور وہ بات کریں جس سے فیڈریشن مضبوط ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آپ بات پوری کر لیجیے گا. فضل الرحمان کی روح آ گئی ہے عباسی. راؤ صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں نا 100% انہوں نے بالکل کوئی بات پیچھے چھوڑی نہیں. رضوان رضی صاحب دیکھیں, ہمیں جب ہم دیکھیں اس قوم کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ایک پھر اپنا رضوان رضی صاحب انہوں نے تعلیم نہیں دیتی گئی, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی جو ایجوکیٹ کرتی ہے لوگوں کو. دوسری بات یہ کہ مطلب ایک تو پہلے تعلیم علم کم تھا, علم کی کمی تھی, تو ہے یوٹیوبر پی گئے نے, یہ پوٹھے سیدھی کہانیاں سارا دن سنا نے. پروفیسر صاحب کو 2-4 سن کے آ گئے ہوئے نے, اور وہ دیکھیں اس وقت یہ ایشو ہے ہی نہیں. ان میں سے کون نہیں ہے جس کو لایا نہ گیا ہو, سب جو ہیں وہی ہیں, کوئی انقلابی کوئی نہیں ان میں سے. اور جو ایڈجسٹمنٹ اس کی, اب میں آپ کو آج لکھ لیں, چلیں میری بات رضوان رضی صاحب, اب اگلا انقلابی اس ملک کا عمران خان ہوگا. اور کل پروفیسر صاحب جیسے 4 دوست ہمارے بیٹھے ہوئے یہ لیکچر دے رہے ہوں گے, دیکھیں جی وہ اس نے انقلاب لانے کی کوشش کی, کیڑا انقلاب لانے کی کوشش کی تھی یار, کس طرح آیا ہے. آپ نے میری بات نہیں سنی, بات کا آغاز ہی اس سے کیا تھا کہ مجھے تینوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لگتی ہیں, اور لگ مجھے جس میں یقین ہو گیا میں یقیناً کہوں گا. آپ نے ٹارگٹ کیا آج صرف پروفیسر کو, نہ آپ نے ابتدا سنی نہ انتہا سنی. چلو بھٹی صاحب جلدی کرو. میرا خیال ہے آپ کو میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آپ سنے پروفیسر صاحب ہیں نا ماجا کروچر ادھر, تو کوئی نہیں انقلابی کل تک عمران بھی بڑا کھلوتا ہوئے گا. ان سے جب اقتدار چھین جاتا ہے تو یہ انقلابی بننا شروع کر دیتے ہیں, اور جب اقتدار لینا ہوتا ہے یہ باہر 4 گھنٹے باری کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا رضوان بھائی صاحب, اسٹیبلشمنٹ نے غلط شارٹس
کھیلی ہیں جس کے بعد آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس میں برابر کے شریک ہے. لیکن اگر کوئی بات مجھے یہ کہے کہ جی نوازی بڑا انقلابی ہے یا آصف علی زرداری بڑا انقلابی ہے یا عمران خان بڑا انقلابی ہے، پھر ذرا مجھے ہمیں ہی وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کرو. ٹھیک ہو نہیں مشرف انقلابی ہوگا، ضیاء الحق انقلابی ہوگا. 2 منٹ سر پروفیسر آپ کے لیے. نہیں میں بڑے ہاتھ جوڑ کے، بٹی صاحب آپ میرے استاد ہیں، اگر نواز شریف اور زرداری انقلابی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے یا مشرف انقلابی ہوگا یا جنرل ضیاء الحق انقلابی ہوگا. دیکھیے عرض صرف اتنی ہے کہ جب پارٹیاں اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں، جس طرح رو صاحب نے بھی کہا، نہ کسی کے نوٹس پھاڑنے چاہیے نہ کسی کے نوٹس دینے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اور میں اگین یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے قابل قدر ہے مولانا فضل الرحمان، لیکن لیڈر کو آپ عمران خان کو تو پکڑتے ہیں، اس سے حکومت نہیں چل رہی، آپ مولانا فضل الرحمان کی گرفت کیوں نہیں کرتے جس سے پی ڈی ایم نہیں چل رہی؟ بالکل ٹھیک. آخری سر 2 منٹ سر پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ اس سسٹم سے نکل چکی ہے، اور یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے سر یہ اس وقت ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے بنسبت کوئی سلوشن دینے کے لیے، اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ کسی بھی وقت وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. جی، اور جنہوں نے یہ پولیٹیکل سسٹم تخلیق کیا ہے اور جنہوں نے یہ پولیٹیکل سسٹم انسٹال کیا ہے اور وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ یقیناً ان کی ناکامی کے اوپر منتج ہوگا، اور وہ اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کو اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. تینوں اصحاب، نعیم مسعود صاحب، راؤ منظر حیات صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.